चलो बहरहाल शुक्रिया जमीर साहब, शुक्रिया शबीर साहब, इन्होंने तमाम चीजें जो हैं हज के मुतालिक टच कर दी। मेरे पास अब कुछ ज्यादा कहने को रह नहीं गया है, तो इसलिए अब मजलिस को कंक्लूड करने से पहले कुछ चंद एक गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ। उम्मीद कवी है कि आप इनको अपने पल्ले बांध लेंगे और इंशाअल्लाह ताला फोन बंद कर दीजिए, तो 2 मिनट फोन बंद कर दीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप इन चीजों को पल्ले बांध लेंगे तो आपका सफर जो हज का है इंशाअल्लाह ये अच्छे तरीके से सरअंजाम को पहुंचे, क्योंकि इसको कहते हैं आशिकों का सफर। ये सफर आशिकों का है, इसलिए आशिकों की तरह दीवाना वार आपको जाना है, लेकिन तहजीब, तमद्दुन, डिसिप्लिन का ख्याल रखते हुए। बहरहाल मैंने पहले ही अर्ज किया कि आपने अपने खानदान से, अपने बच्चों से, अपने घर से, अपनी जेब से 5 लाख रुपए पर हेड खर्च करना है। दो आदमी किसी घर में से जा रहे हैं, हो गया 10 लाख। तो 10 लाख हम सब हम सारी लोअर इनकम ग्रुप पे। अच्छा वो 10 लाख वचन तो सरमाय सोन कम गसन लोअर इनकम ग्रुप की, मिडल इनकम या हाई इनकम ग्रुप के। इसलिए सह कोशिश कर कि सह 10 लाख रुपये गस रथ खस, तो तम हिसाब यह हज कर गोस ठीक। पोंसन सत ब्या कत ये तुम वार नीरू तुम ज्यादा रथ सत नुन, तुम पोंस ट्यूब सत नुन। 50,000 ता इंडियन करेंसी हेकू तुम सत तम ज्यादा न, मगर तथ मज अहम पॉइंट थो याद, तम अगर दुसन मौजूद तम नीजो तोड़, तम परस पे रटन तो यूज गई तम बदल। तो तम दुसन नोट थो ये तम नीजो तोड़ के। 1 मिनट प्लीज, आप क्रॉस टॉक नहीं करें। माजिम बियन क्या पोंस ट्यूब जमा दुसन अगर कर कोशिश सह चेंज कर इसलिए थायन तम ये गोस ठीक। 50,000 अलाव नी इंडियन करेंसी सत कह तोत ये वो सोरी थो चंदस मज क्या। परसो मे हज सत 70,000 रह अकिस, 60,000 रह अकिस, 50,000 रह अकिस। तो इसलिए जेब में बहुत कम पैसा रखना है। 1000 अगर आपने रियाल चेंज किए होंगे वहां इंडियन करेंसी तो चलेगी नहीं। 200-300 जेब में, बाकी अपने बैग में बंद, वो खर्च कर दिए। फिर और 200-300 निकाले। और जो इफ्फत माफ खवातीन आपके साथ होंगी उनकी जेब में भी 100, 200, 50-60 रियाल रहने चाहिए, क्योंकि अगर आपसे गिर गए आपकी खवातीन के पास होंगे वो आप खर्च कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, खवातीन को सिर्फ खाने पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। उनको अपनी कब्र है, अपना हिसाब है, अपना किताब है। उनको पूरा आप ये मौका देना तवाफ का, हज का, उम्रा का, और उनको फैसिलिटेट करना। आज हम खाना पकाएंगे, आप जाओ नमाज पढ़ो। आप कहोगे उनको हम हरम जाते नमाज पढ़ने के लिए, आप चाय बना के रखना। ऐसा एक मिनट प्लीज, आप ऐसा हरगिज नहीं करना। उनको नमाज जनाजा पढ़ाना सिखाना, क्योंकि हर नमाज पे वहां पंजगाना नमाजों पे नमाज जनाजा होता है। ठीक है हजरत, होगी ये बात। दूसरा, पहुंचते ही सबसे बड़ी परेशानी वहां हो जाती है कि आप लोग घर की फिक्र में लग जाते हो, फोन करेंगे, कैसे करेंगे। खात्मे जाने से पहले जब आपने अपनी नीयत हज के लिए की, आपने अपने झगड़े, आपने फसाद, अपना गुस्सा सारा दफन कर दिया। तो आपने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया। आपके बच्चे अल्लाह के हवाले, आपका घर अल्लाह के हवाले, और आप अल्लाह के हवाले। इसलिए इत्मीनान से पहुंचे, अपना सामान हासिल करें। अपने आजकल सारे लोग स्मार्टफोन चलाते हैं। तब होटलों में वाईफाई फ्री है। सिम के चक्कर में जाते ही लब्बैक लब्बैक आपको पढ़ना है, क्योंकि आप पहले हज करने जा रहे हैं। सिम नहीं करना। सिम करोगे तो हज की जो रूह है वो फोत हो जाएगी। 1-2 दिन के बाद जब आप उम्रा कर बैठेंगे, जब आप मक्का की गलियों के साथ हम आहंग हो जाएंगे, होटल का रास्ता पता चल जाएगा, रिचार्ज कहां से करना है, खाना कहां से खाना है, तो आप आराम से जाके सिम खरीदेंगे या अपनी यहाँ की सिम एक्टिवेट कराएंगे। आपको ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा और घर बात करेंगे। दूसरा, घर में बात करने का एक फिक्स टाइम रख देना, 24 घंटे में एक बार या 2 दिन में एक बार। कोई खुदा, मैंने हरम पे तवाफ करते करते भी घर पे लोगों को बात करते हुए देखा है, जो हज की रूह के बरखिलाफ है। और जब आप मक्का में हैं, नमाज का टाइम नहीं है, सबसे बेहतरीन अमल है वहां तवाफ करना। तो तवाफ भी लोग में देखा है, तवाफ में भी गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, एक दूसरे के साथ गुस्सा कर रहे हैं। कोशिश करिए आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सारे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इन चीजों से गुरेज करें, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपने एक खतीर रकम खर्च की है। सबसे अहम बात, तंगदस्ती अगर ना हो सालिक, तंदुरुस्ती हजार नियामत है। अब वो पहले हमारे मोहतरम शबीर साहब ने फरमाया, अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, आज से ही पैदल चलने की आदत डालें, खुद भी और अपनी खवातीन को भी। ठीक है हजरत, सुबह शाम आज ही 1-2 किलोमीटर पैदल चलें। जो चप्पल लेके वहां जाए,
اس کو پہلے وہ عقیدتاً یہ نہ کہے کہ نئی چپل میں اسی جگہ پہنوں گا، اس کو یہاں پہنے، اس کو اپنے پیر کے ساتھ ہم آہنگ کریں، کیونکہ وہاں اگر چھوٹا سا زخم بھی لگے گا، گرمی بہت ہے، وہ پک جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جیسے انہوں نے فرمایا آپ کا حج رہ جائے گا۔ اس لیے احتیاط چھوٹی چھوٹی باتوں کو لیں۔ حج سے پہلے یہاں کی دعوتیں بہت کم کریے، خاص کر جہاز میں۔ ایک چیز میں بتانا چاہوں گا جمیل صاحب، جہاز کی میں آپ کو حالت بتاؤں گا۔ یہاں سے اس سال 3 جہاز ڈیلی جائیں گے۔ پہلے جہاز کی کیپیسٹی 145 حاجی ہوگی، جو دوسرے 2 جائیں گے 3 بجے اور 6 بجے، ان کی 300 ہے، لیکن 300 والے بھی اور 150 والے کی بھی جو واش روم کی کیپیسٹی ہے وہ سیم ہے۔ تو وہاں 150 حاجی جا کے جب ہر 5 منٹ کے بعد گھسے گا تو ادھر حالت کیا ہو جائے گی؟ آپ احرام میں ہو، آپ نے عمرے کی نیت کی ہوئی ہے، اگر وہاں چھینٹے پڑیں گے آپ کا تو جسم ہی ناپاک ہو جائے گا، آپ کا تو یہ احرام ہی ناپاک ہو جائے گا، تو آپ جا کے کیا عمرہ کرو گے بھائی؟ ارے اللہ کے بندے، کم کھاؤ، کم پیو، خاص کر حج سے پہلے 24 گھنٹے تو بالکل ہی کم کر دو، تاکہ آپ نے جو وضو انشاءاللہ تعالی حج ہاؤس میں یا ایئرپورٹ میں کیا، اسی وضو پہ آپ جا کے جس ٹائم پہ آپ مکہ میں پہنچے، چاہے عصر ہو چاہے مغرب ہو، اسی وضو پہ آپ کوشش کریں کہ نماز پڑھیں۔ لیکن ایکسیپشنل ہے، بزرگ لوگ ہیں، کسی کو پوسٹریٹ کی پرابلم ہے، پوچھیں، وہ ایک آدھ بار وہاں کا وہ واش روم استعمال کر سکتا ہے، نہیں تو میرے بھیا آپ کے کپڑے وپڑے وہاں گندے ہو جائیں گے، اس لیے کوشش کریں وہاں زیادہ سے زیادہ اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں۔ ہو گئی حضرت یہ بات؟ اس سے آپ کے پاکی بھی آپ کی برقرار رہے گی اور آپ کا جو احرام کی حالت میں آپ وہ بھی صاف و پاک رہے گا۔ منا کے تھوڑے تھوڑے پوائنٹ میں ٹچ کر رہا ہوں، پورا نہیں بتا رہا ہوں۔ منا میں جب آپ ہوں گے انشاءاللہ حج کے دوران 8 ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج تک انتظامیہ کے ساتھ آپ کو تعاون کرنا ہے۔ جو ہی آپ سری نگر ایئرپورٹ سے نکل گئے، ہندوستان کے قانون ہندوستان میں رہ گئے، آپ ایک دوسرے فارن کنٹری، فارن ٹیریٹری کے قانون کے تحت آ گئے، تو وہاں کے قانون سخت ہیں، آپ کو پتا ہے، تو اس لیے ان وہاں کے قوانین کا خاص خیال رکھنا ہے، اپنی خواتین کو بھی سکھانا ہے۔ کوئی راستے میں پڑی ہوئی چیز ملی آپ کو جھک کے نہیں اٹھانا ہے، پڑی ہے تو پڑی ہے۔ اگر آپ کو زیادہ ہی شوق آ گیا نہیں جی میں نیک کام کروں، کوئی پولیس والا دکھ رہا ہے اس کو جا کے بتانا ہے، لیکن خود نہیں اٹھانا ہے، کیونکہ وہاں اس پہ بڑے ایکٹ لگ جاتے ہیں، پھر آپ کی اتنی قانونی جوئی ہو جاتی ہے کہ آپ کا حج رہ جاتا ہے۔ مینا میں آپ کو خاص کر ٹینٹ کا نمبر اور پول کا نمبر یاد رکھنا ہے، آنے جانے کی آپ کو تیاری، آنے جانے میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی اگر آپ نے ٹینٹ کا پول نمبر اور ٹینٹ نمبر یاد رکھ لی ہے، ٹھیک ہے حضرت؟ اور جب آپ وہاں سے جمرات کے لیے جائیں گے، وہاں آپ کو خود اپنا راستہ نہیں لینا ہے، آپ کو بتایا جائے گا جانا کس راستے سے ہے اور آنا کس راستے سے ہے۔ جس راستے سے آپ جائیں گے اس سے واپس نہیں آنا ہے، جس راستے سے آپ آئیں گے اس سے آپ کو جانا نہیں، ٹھیک ہے؟ ایئرپورٹ جدہ پہ اترتے ہی آپ کو سب سے بڑا مسئلہ درپیش آئے گا کہ آپ سامان کریں گے، سامان کے ساتھ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ آپ اطمینان سے اپنا امیگریشن کروائیے، اپنا پاسپورٹ، اپنا ویزا، اپنا کووڈ کارڈ اور اپنی ویکسینیشن ہاتھ میں رکھیں۔ لیکن خواتین کا جو یہ ڈاکومنٹ ہے وہ ان کے پاس رکھے، ان کا جو کارڈ ہے وہ ان کے گلے میں رکھے۔ کئی بار میں نے دیکھا جو خواتین کا ساتھی خامد ہو، ان کا بھائی ہو، ان کا باپ ہو، ان کا کارڈ بھی اپنے گلے میں۔ ارے بھیا وہ اس کی شناخت ہے، آپ اپنی شناخت رکھیں، اس کے گلے کا اس میں رہنے دیجئے، کیونکہ اگر وہ کہیں دائیں بائیں ہو گئی، وہ کس ایڈریس پہ آپ کے پاس آئے گی، اس کو کون آپ تک پہنچائے گا؟ اس کو وہی کارڈ، وہی کڑا آپ تک پہنچا سکے گا۔ تو وہاں سب سے پہلے آپ کو امیگریشن کروائیں گے، آپ اطمینان سے، خواتین کو بھی بولیں گے اطمینان سے لائن میں چلتے چلتے، پھر آپ جب باہر نکلیں گے وہاں گاڑیاں لگی ہوں گی معلم کی، آپ کو بسز میں بٹھایا جائے گا، وہاں سامان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ جب آپ اپنی بلڈنگ میں پہنچیں گے آپ کا سامان وہاں پہنچا ہوگا۔ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 90% آپ کا سامان پہنچا ہوگا، 10% چانس ہے کہ آپ کا جو ٹرک سامان کا ہے وہ آپ کی بس سے پیچھے۔ پہلے آپ کو اپنی بلڈنگ میں لے گا عزیزیہ میں، آپ سنیں، آپ کو جب اپنا معلم ہے اس کا جو ریسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے آپ کو جدہ ایئرپورٹ سے اپنی بلڈنگ تک پہنچانا، اس کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کو عمرہ کروانا، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو اپنی بلڈنگ میں اتار دے گا، وہاں انڈین حج ہاؤس کا عملہ ہوگا، وہ آپ کو وہاں فیسلٹیٹ کرے گا، آپ کو کچھ کھانے کے پیکٹ دیں گے، آپ کو اپنے کمرے میں آپ کا سامان اگر پہنچا ہوگا آپ اس کی شناخت کر کے اپنے کمرے میں جائیں گے۔ لیکن جانے سے پہلے جب آپ ریسیپشن میں ہوں گے، کمروں میں داخل ہونے سے پہلے آپ کا خادم حجاج آپ کے ساتھ ہوگا، اس کے ساتھ 1 منٹ مشورہ کر لینا کہ بھیا ہم عمرے کے لیے کب جائیں گے، ابھی نکلیں گے
یا آدھا گھنٹہ بیٹھ کے آرام کر کے نہا کے دھو کے نکلیں گے. نہیں صبح کی بات نہیں, 1-2 گھنٹے. تو آپ اس سے مشورہ کر کے پھر اپنے کمروں میں داخل ہو گئے. اگر کسی کا سامان نہیں آیا ہے, حج کو بھول کے سامان نہیں کرنا, کیونکہ سامان پائپ لائن میں ہوگا, وہ بیگ میں 2 گھنٹے کے 10 گھنٹے کے بیگ, کبھی کبھی 3 دن کے بیگ بھی آتا ہے. تو آپ ادھر ایک دوسرے کے ساتھ الجھنا نہیں, خادم الحجاج کو تنگ نہیں کرنا. وہ کوئی آسمانی فرشتہ نہیں ہوتا ہے, وہ بھی ہماری طرح آپ کی طرح انسان ہوتا ہے. وہ یہ ہے جیسے ہم ادھر کھڑے ہو گئے وہ ادھر کھڑا ہو جائے گا, آپ کو بولے گا سامان نہیں آیا, چلو میرے ساتھ. ہو جائیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا ملک کہاں ہے یا کیا, وہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ بالکل سر, وہاں جو انڈین حج آفس وہاں پہ ہے, ان کا عملہ وہاں پہ کھڑا ہوگا, کیپس لگا کے, وردی لگا کے, وہ خود آگے آپ کو ویلکم کر کے آپ کو بس کی طرف لے کے جائیں گے. آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. بعد آپ کیا کریں گے, آپ نے خادم الحجاج کو بتا دیا آپ نے, اگر آپ عصر کے ٹائم پہ پہنچ گئے, پھر عصر کو 2-3 منٹ ہے یا آدھا گھنٹہ ہے, پھر آپ نماز ضائع نہیں کرنا, ادھر ہی آپ ہوٹل کی بلڈنگ میں عصر پڑھیں گے. ٹھیک ہے ماشٹر جی, ادھر نماز پڑھنے کے بعد پھر اطمینان سے آئیں گے. تو بسز آپ کے جو عزیزیہ کی بلڈنگ ہے آپ کے ادھر بس سٹینڈ اسٹیبلش ہو چکے ہوں گے. زیادہ سے زیادہ 100 میٹر سے زیادہ آپ کو نہیں چلنا پڑے گا بس تک. تو آپ جھنڈ کی شکل میں نکلیں گے خادم الحجاج کی سربراہی میں, اور وہاں آپ کو جو معلم ہے پہلا عمرہ آپ کو وہ کرائے گا, وہ اپنا آدمی آپ کو ساتھ دے گا گائیڈ. تو آپ پورا ٹائم صحیح کر کے آپ نکلیں گے, سارے ریسپشن میں جمع ہو جائیں گے, پورے جو اس بلڈنگ کے لوگ ہوں گے, 100 ہوں گے, 200 ہوں گے, 300 ہوں گے اس بلڈنگ کے, جو اس وقت پہنچیں گے, اس سلاٹ میں پہنچیں گے. تو آپ پھر جائیں گے عمرہ کرنے کے لیے انشاءاللہ. عمرہ کر کے آ کے جب واپس آئیں گے تب پھر اپنے سامان کو دیکھیں گے, پھر سم کی فکر کرنا, پھر گھر والوں کی فکر کرنا, تب تک یہ فکر چھوڑ دینا. ہوگی ایک بات. نمبر 2 جو اہم بات, ایک اور جو اہم بات پہ میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں, قربانی کا بھی سلسلہ اٹھا تھا. آپ 10 ذی الحج کو یہ آپ فرملی سوچ لیجئے, آپ مزدلفہ سے آئے, آپ نے جمرے عقبہ کو کنکر مار دیا, ٹھیک ہے سر. اس کے بعد آپ کو قربانی کا انتظار ہے. ابھی ماسٹر جی نے بولا ترتیب, آپ بالکل آرام سے اطمینان سے 12 گھڑی پہ نظر ڈالیں کہ 12 اگر بج گئے آپ کی قربانی ہو گئی. ایک بات. دوسرا بات سر, قربانی دیکھنے کا کنفرم کرنے کا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. آپ کو 4, 5, 6 ذی الحج تک قربانی عیدی کوپن مل جائیں گے. آپ کا جو خادم الحجاج ہوگا اس کو حج آفس والے دیں گے اور وہ آپ نے ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. اس پہ کوپن نمبر لکھا ہوگا. آپ سارے لوگ سمارٹ فون چلاتے ہیں, www.adai.sa کر کے ویب سائٹ ہے قربانی کی, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کی. آپ اس پہ جا کے اس کو کلک کریں گے, کلک کرنے کے بعد کوپن نمبر ڈالیں گے اور ادھر وہ آپ کو سٹیٹس بتا دے گا ایگزیکیوٹیڈ اور ناٹ ایگزیکیوٹیڈ. ایگزیکیوٹیڈ اگر ہوگی آپ کی قربانی ہوگی الحمدللہ, حلق کریے, حلق کر کے چاہے منا واپس جائیے یا پھر طواف زیارہ کے لیے جائیے. یہ کیا ہے, اس کا نام کیا ہے میں بتاؤں www یا تو گوگل میں اگر آپ سمپلی ادائی لکھیں گے, adai.org, ہاں ORG کر لیجیے. تو ڈاٹ ایسے سعودی عرب کا ایکسٹینشن ساتھ میں رہے گا. تو اس پہ آپ وہ بالکل, مجھے 2019 کا تجربہ بھی ہے, 2022 کا بھی ہے, کہ 12 بجے تک کم و بیش تمام کی قربانیاں ہو چکی ہوتی ہیں. تو وہ ان کا سلسلہ کیا ہے, اپنے طریقے سے کیا کرتے ہیں, لیکن آپ یہ ہو جائے تو اس کی فکر آپ مت کریے. قربانی ہو گئی, ادھر ہی آپ جمعرات پہ ہی سٹیٹس چیک کر کے, چاہے تو پھر قربانی ہوگی یا حلق کر کے, چاہے آپ واپس مینا جا کے آرام کریں یا طواف زیارہ کے لیے نکل جائیں وہیں سے, وہ آپ پھر لیبرٹی میں ہوں گے. تو مینا کا ہو گیا, ادھر آپ پول یاد رکھیں گے, پول نمبر, اور یہ لکھ کے رکھیں. آپ اپنی خواتین کو بھی سکھائیے, کیونکہ وہاں تھوڑا سا آدمی بچڑ جاتا ہے, گھومتا نہیں ہے, بچڑ 2, 4, 5 گھنٹے کی بات نہیں ہے, لیکن پھر واپس آنے میں دقت ہو جاتی ہے, اور وہاں گرمی بہت ہوتی ہے, اس کا خاص خیال رکھیے. تو انشاءاللہ مستان اس کے بعد جب آپ یہ خاص کر جو اور ایک چیز آپ کو وہاں ملے گی سر, وہ میٹرو کا بینڈ آپ نے جو ہی آپ, اچھا انتظامیہ سے وہاں تعاون کرنا ہے. ایک بات مجھے اہم یاد آ گئی, کیونکہ ابھی مسلکی کچھ مسئلے ہیں جن میں آپ کو کہیں گے کہ 9 آپ نکلیے عرفات کی طرف, لیکن انتظامیہ آپ کو رات کو ہی نکال دے گی, 10 بجے ہی نکال دے گی رات. اچھا آپ کی بلڈنگ سے آپ کو مینا کی طرف 8 ذی الحج کو نہیں, پچھلے سال ہم نے 7 ذی الحج کی رات کو ہی, 7 ذی الحج کو سر ہم نے عشاء پڑھی,
عشاء کے بعد انہوں نے نوٹس لگا دیے, بولا تیار رہو جی, تیار رہو, کسی بھی وقت بسیں آئیں گی. پھر 2-3 رات کے بج گئے لیکن ہم تیار رہے. اس وقت بھی خاص کر حجاج کرام کیا کرتے ہیں, خادم الحجاج بیچارے کو گھسیٹ کے لاتے ہیں. وہ کیا, وہ ادھر ان کا کوئی شیخوں کا کھڑپیش تھوڑی ہے, جتنی علمیت آپ کے پاس ہے اتنی اس کے پاس بھی ہے. وہ کہاں سے بس لائے گا, اس کو بولتے ہیں جاؤ بس لاؤ, کہاں سے لائے گا بس, کہاں سے لائے گا. البتہ وہ یہ کر سکتا ہے, اس سے ڈرائیور سے جا کے پوچھ سکتے ہیں کب وہاں پہ اپنی برانچ میں ہوگا, ادھر جا کے پوچھ سکتے ہیں, اور وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو لیکن آپ ادھر بھی صبر و تحمل کا, میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ صبر جمیل کی عطائی اجر عظیم ہے. تو حج میں صبر جگہ جگہ لگتا ہے. ماسٹر جی کو تجربہ یہ دیکھ کے آئے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا ایک اپنا سرمایہ اس میں لگائی ہے, صحت میں لگائی ہے, ہر چیز لگائی ہے. تو مجھے لگتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں, لیکن آپ لوگوں کو جانا بھی ہے. بہرحال گھر کی فکر بہت کم کرنا, کیونکہ انگریزی میں کہتے ہیں نو نیوز از دا گڈ نیوز. بالکل تیار. وہ ہمارے آرگنائزر صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں, مجھے اس کے بارے میں تو بہرحال یہ آپ کی ہمارے ہاتھوں سے آپ کی خدمت اتنی ہے, اللہ قبول کرے ہمارے ہاتھوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب سے میں گزارش کروں گا, میرا نام سید ارشد بخاری ہے, یہ جمیل صاحب ہیں, وہ سجاد صاحب ہیں, ہمیں بائی نیم وہاں یاد کر کے ہمارے حق میں دعا کرنا. میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے مشکور ممنون ہوں کہ آپ شارٹ نوٹس پہ یہاں تشریف لائے, ہم گناہگاروں کے کہنے پہ یہاں تشریف لائے, اور ہماری چند باتوں کو آپ نے صبر سے سنا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بہترین عطائی کرے. تو میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں, ان اپنی بہنوں ماؤں کا تہہ دل سے مشکور ہوں, یہ بھی یہاں تشریف لائی. تو اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے علاوہ میں اس مسجد شریف کی انتظامیہ کمیٹی کا تہہ دل سے مشکور ہوں. انہوں نے ہمیں فیسلٹیٹ کیا, ہمیں اکاموڈیٹ کیا, اور تاکہ ہم اپنی چند باتیں آپ تک پہنچا سکیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں, لیکن اس سے پہلے گزارش کروں گا کسی حاجی سے کہ وہ ہمارے حق میں دعا کرے, تو ہم آمین کر کے اسی کے ساتھ ہم آپ سے رخصت لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر وتوفنا مع الابرار. اللهم فضل يا حفيظ يا فياض من جميع البلايا والامراض. اللهم اجعلنا خير الدنيا وخير الاخره واصرفنا شر الدنيا وشر الاخره. اے بار اللہ خدائے, اس گئی جمع چانہ رضا خاطر. پروردگار یہ کوشش کر سانو بایو اس ہچناونس مز جان باراور. یا اللہ اس ات پہ تربیت لوگ ات پہ عمل پیرا گھن صحت سلامتی کر عطا. یا اللہ سن صحت سلامتی تھا. یا اللہ یہ سفرس پہ درمت سہ سفر کر اس پہ سہل تو آسان. یا مار خدائے مصیبتوں نش غیلاتو ویداتو نش. یا اللہ امت مسلمہ کر پنی حفاظت. یا اللہ امت مسلمہ کر پنی حفاظت, یتھ کیفرت کر پنی حفاظت. یم تمام یم حجاج کرام نیرن خاطر درائے یا ونکن نیرن خاطر تیار, تم کر پنی حفاظت. یا اللہ اس تھاو حج مبرور سنس نصیبس. یا اللہ سون سفر کر سہل تو آسان. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزۃ عما